अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज जहां पे हम सियासत की बात करते हैं, पाकिस्तान की मुश्किल हालात जो कि कोरोना की वजह से हैं उसकी बात करते हैं और जो दीगर मसाइल हैं उस पर बात करते हैं, और लेकिन आज मैं अपने प्रोग्राम में उस हाथी की भी बात करूंगा कि जो अब पाकिस्तान को खुदा खुदा हाफिज कहकर जा रहा है कंबोडिया। 29 तारीख को जा रहा है और इससे ये जाहिर होता है कि हम एक इस्लामाबाद द कैपिटल, मतलब वफाकी दारुल हुकूमत का एक ही चिड़ियाघर जहां पे ये हाथी था, कावन इसका नाम था, और इसको बड़े चाव से, मेरे ख्याल हम मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन एक किसी मुल्क ने हमें ये गिफ्ट दिया था, बच्चा सा था ये आया, और इसके बाद ये इतना बीमार हो गया कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। चंद हजार डॉलर खर्च कर कर एक इंटरनेशनली कोई रिकग्नाइज्ड आप वेटनरी डॉक्टर बुला सकते थे जो कि एलिफेंट्स का एक्सपर्ट होता, सिलोन से आ सकता था, श्रीलंका से, कंबोडिया से, थाईलैंड से, कहीं से भी जहां पे इनका बहुत ख्याल रखा जाता है, या अफ्रीकन किसी कंट्री से बुलाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया। और ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में। बच्चे जाते थे, इसको वो जो इसका देखभाल करता था उसको थोड़े पैसे देते थे, वो इनको जो भी इसको खाना खिलाते थे वो उस बच्चों को पकड़ा देते थे, और बच्चे जंगले की दूसरी तरफ खड़े होके कावन को फीड करते थे और बहुत खुश होते थे। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हम एक हाथी को ना संभाल सके, और उसको अब 29 तारीख को कंबोडिया जा रहा है। कल हमने देखा सदर भी गए थे, बाकी लोग भी जा रहे हैं खुदा हाफिज कहने। लेकिन बात यह है कि जब किसी ने जाना होता है तो तब उसकी याद आती है और सब उसको बहुत दिल खोल कर जा रहे हैं, उसकी फेयरवेल हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब जितना अरसा वो हमारे पास था उसकी देखभाल किसी ने नहीं की, वो और बीमार से बीमार तर होता गया। नाज़रीन, शेर एक अमेरिकन सिंगर, बहुत मशहूर, 70s में उनके बहुत मशहूर गाने आए और हम भी सुना करते थे, लेट 80s में भी, 80s में भी बहुत ही पॉपुलर थी अमेरिका की। वो एनिमल्स राइट्स के लिए बड़ा काम करती हैं और उन्होंने वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत काम किया है। तो वो स्पेशली कावन के लिए हमारी इतलात ये हैं कि वो इस पाकिस्तान आ रही हैं, इस्लामाबाद आ रही हैं, और कल एक इसकी कोई एक इस हवाले से एक तकरीब है जिसमें वो बाकायदा शिरकत भी करेंगी। और उन्होंने कुछ साल, 1.5 साल पहले रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन का शुक्रिया भी अदा किया था अपने ट्वीट के जरिए शेर ने, और उसमें उन्होंने लिखा था कि थैंक यू मिस्टर क्लासरा रऊफ and Mr. Amir Mateen for doing TV shows मुकाबिल for कावन जो हाथी, your huge support is greatly appreciated। 29 तारीख को ये कावन जो है चला जाएगा, रुखसत हो जाएगा, और हमारे बच्चों के लिए जो एक बड़ी मेजर अट्रैक्शन थी इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में, वो अब नहीं होगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सेहतमंद रखे और कावन जहां भी जाए खुश खुरम आइंदा अपनी ज़िंदगी गुजारे। बेज़ुबान जानवर होते हैं और इनके लिए ज़्यादा दिल में फिर वो तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो ख़ुद तो आपको कुछ नहीं बता सकते कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन वेल, वंस अगेन आई वुड से गुड बाय टू कावन। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा आज लेंगे कोरोना की सूरत हाल जो है वो गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है, लेकिन लोग शायद इस चीज को इतना सीरियस नहीं ले रहे। ये जो इस दफा वायरस है जो सर्दियों में आया है, ये ज्यादा सख्त है और इस वजह से अमवात की भी शरह बढ़ रही है। और अब तो इस्लामाबाद पिंडी के अंदर तो अनाउंस हो चुका हुआ है कि जनाब यहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स भी नहीं है, वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात है। तो एक दफ़ा फिर हम दरख्वास्त यही करेंगे लोगों से कि खुदारा एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, रश वाली जगह पे जाने से अवॉइड करें, बल्कि रश होने ही ना दें। लेकिन इसके साथ साथ हमारी ऑपोजिशन है जो कि इस बात पर तुली हुई है कि जनाब हमने जलसे जुलूस तो करने हैं। जब उनसे कहा जाता है कि क्यों करने हैं तो वो फिर कहते हैं कि जी हाफिजाबाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के जलसे हुए। उसके बाद जब ये ज्यादा तेजी से लहर आई तो उस वक्त हुकूमत ने कहा कि जनाब अब हमने स्कूल कॉलेजेस तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं 10 जनवरी तक।
اور زیادہ گھمبیر صورتحال ہے، لیکن اپوزیشن شاید اس بات پر بضد ہے کہ جی ہمیں کورونا سے ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت خود ڈری ہوئی ہے پی ڈی ایم سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے، جس کا جو پہلی اے پی سی کے بعد جنم لیا پی ڈی ایم میں، اور اس میں آپ نے ایک بیانیہ سنا ہی تھا میاں نواز شریف صاحب کا جو کہ لے کر چل رہے ہیں، اور آج بھی رانا ثناء اللہ اور اپوزیشن کے دیگر لیڈرز کا یہی کہنا ہے کہ جی ہمیں نہ ڈرایا جائے۔ بلاول بھٹو صاحب خود کوارنٹین ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کا پازیٹیو ٹیسٹ آ چکا ہوا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور معمولی علامات کے بعد میں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے، میں اپنی رہائش گاہ سے کام جاری رکھوں گا، جبکہ یوم تاسیس کے جلسے سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کروں گا، تمام لوگ ماسک کا اہتمام کریں، میں آپ کا منتظر ہوں گا۔ ناظرین، یہ تو ساری صورتحال ہے اور اس پر ہی آج ہم بات کرنا چاہیں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا بھی، اور ہم ٹرائی کریں گے۔ رحیم اللہ یوسف زئی سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت ہمارے قابل قدر جرنلسٹ ہیں، ان سے بھی ہم کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے امیر عباس، اینکر پرسن، جرنلسٹ اور تجزیہ کار۔ جنرل صاحب آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گا، بلاول بھٹو صاحب نے بھی ٹویٹ، آپ جیسے میں نے ذکر کیا آپ نے سن لی، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ میرے والد نے، مطلب میاں نواز شریف صاحب نے ان کو ہدایت دی ہے کہ بھائی آپ نے ملتان کا جلسہ ہر حال میں اٹینڈ کرنا ہے، مطلب والد کے ذاتی رنج و غم کو بھول کر عوام کی آپ کو فکر کرنی ہے اور اس حکومت سے نجات دلانی ہے، تو وہ ایک بڑا کاز ہے جس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے۔ جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ٹھیک کر رہی ہے کہ ان کو حکومت سے جان چھڑانا زیادہ ضروری ہے عوام کی صحت کے اوپر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، نہ تو میں کووڈ 19 کا ایکسپرٹ ہوں اور نہ ہی بہت پالیٹکس کا ایکسپرٹ ہوں، لیکن ایز اے لے مین میں اس پر تبصرہ کر سکتا ہوں جو آپ نے بات کہی ہے۔ جی جی، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ حکومت کی بات مانی جائے نہ اپوزیشن کی بات مانی جائے، اس سلسلے میں ایکسپرٹس کی رائے لی جائے اور دونوں سائڈیں دیکھ لیں، ایک مشترکہ بنا لیں ڈاکٹرز کی کوئی کمیٹی جس میں حکومت بھی اپنے ڈاکٹرز لے کر آئے، اپوزیشن بھی اپنے ڈاکٹرز لے کر آئے، اور ان سے پوچھ لیں کہ جی آپ کا کیا خیال ہے کہ اس قسم کے حالات میں کرونا کے کتنے پھیلنے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ ایسے ڈرایا جا رہا ہے، تو میرا خیال وہ زیادہ بہتر چیز ہوگی۔ جنرل صاحب جنرل صاحب کل سپیکر اسد کیسر صاحب نے دعوت دی ہوئی تھی تمام پارلیمانی لیڈرز کو، جس میں پی ڈی ایم نے سٹریٹ وے انکار کر دیا کہ جی اسد کیسر صاحب جو سپیکر ہیں جن کو کسٹوڈین ہونا چاہیے ہاؤس کا، وہ غیر جانبداری سے کام لے رہے ہیں، اور وہ غیر جانبدار نہیں رہے تو ہم ان کے کسی بھی کمیٹی میں نہیں جا کے بیٹھیں گے، وہ اسی لیے تھی۔ جی تو اس کا پھر یہ بات بھی ہے کہ عوام پہ پھر چھوڑ دیں، ایک بیانیہ حکومت کا ہے، ایک بیانیہ اپوزیشن کا ہے، آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، آپ ان کو آگاہ رکھیں کہ بھی اس کے یہ ہو سکتے ہیں پروز اینڈ کونز۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، تو اس بات کو آپ ثابت کر دیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، کہ آپ مثال کے طور پہ ٹریل لے کر آئیں ان تمام لوگوں کی جو ان دنوں میں بیمار ہو رہے ہیں، کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جلسے اٹینڈ کیے ہیں، اور اگر یہ آپ کر سکیں، کوشش کر لیں، کیونکہ کوشش سے ہی کام ہوتا ہے نا، اس کے بعد تو آپ انڈائٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں کہ جی ان لیڈرز نے خیال نہیں کیا اپنے عوام کا اور اس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر مقدمے بھی قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن صرف باتیں کرتے رہنا، ادھر کی بات اور ادھر کی بات، میں تو کہوں گا دو ہی باتیں ہیں، کمیٹی آف ایکسپرٹس ان کی بات سنیں، یا آپ ٹریل کر کے ثابت کریں کہ جی یہ واقعی بڑھ رہا ہے، اس کے بعد آپ ایف آئی آر کاٹیں۔ یہ بات تو بالکل، ایک بات میں ایڈ کر دوں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور کہ ہمارے لیڈرز موسٹ ناٹ آل، زیادہ تر جو ہیں وہ کافی خود غرض ہیں، اور ان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، ان کی ایک اپنی ٹائم لائنز ہیں، تو یہاں کچھ بھی ہو جائے، آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، انہوں نے اپنی ٹائم لائن پوری کرنی ہے، کیونکہ ان ٹائم لائن کا تعلق کچھ اور چیزوں کے ساتھ بھی ہے۔ جی
صحیح بالکل. اب آپ کل کی بات ہے کہ کل ہمارے گیسٹ تھے, انہوں نے جو ہے الزام لگایا کہ جی ملتان میں, کیونکہ 30 نومبر کو اب یہ ملتان میں یہ جلسہ ہے پی ڈی ایم کا, جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے یوم تاسیس کے ساتھ بریکٹ کیا ہے اور ہوسٹ بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے, جس میں بلاول بھٹو بذات خود نہیں ہوں گے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کل انہوں نے الزام لگایا کہ جی جو کوئی ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایم ڈی کا کوئی چیئرمین بنا تھا, اس کے لیے ریلی نکالی گئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے. تو آج وہ 30 لوگوں پر پرچہ بھی ہو گیا, ان کو اریسٹ بھی کیا جا رہا ہے. اب پھر بھی اپوزیشن کے پاس جواز تو کوئی نہیں بچتا کہ جناب اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے غلط کیا تو ان کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ لیکن ان چیزوں کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری جانب آپ تو خود اگر آپ مطلب ہوئے ہیں, افیکٹ ہوئے ہیں کرونا سے, تو آپ ماسک کا, ہماری عوام اتنی مطلب اس میں سمجھ ہے کہ وہ ماسک پہنے, ایس او پیز پر عمل کرے؟ اتنے بڑے جلسوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. بس وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ صرف ایک سائیڈ کو بلیم کرنا شاید مناسب نہ ہو. دونوں سائیڈیں ہی اپنی جب موقع ملتا ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. آخر جو جلوس نکالا کسی کے حق میں پی ٹی آئی نے, وہ بھی تو لوگ جمع ہوئے. بالکل. تو یہ سارے, اور ملتان کے سلسلے میں تو میں خود ملتان کا رہنے والا ہوں. ایک بات آپ کو بتا دوں, جا کے نشتر ہاسپٹل کی آپ حالت دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ بھرے ہوئے ہیں کورونا سے, اور ڈاکٹرز خود جو ہے نا اس سے متاثر ہو رہے ہیں. وہاں پہ مائکرو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اگر یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ہمارے لیڈرز کے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتی تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں, عوام کو کیونکہ بنیادی طور پہ تو انہوں نے بہت اچھی بات کی. جنرل صاحب حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. نیازی صاحب, آپ نے گفتگو سن لی, اس میں قصور کس کا ہے؟ میڈیا کا قصور ہے کہ میڈیا صحیح طرح بتا نہیں پا رہی کہ کتنا حالات سنگین ہیں کرونا کی وجہ سے, یا اپوزیشن کا جو پی ڈی ایم کے فورم پہ ہے وہ سننا نہیں چاہتے؟ ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ حکومت بڑا کرونا ہے, کووڈ 18 وہ اس کا نام دیتے ہیں. کہاں پہ کون غلط ہے؟ نیازی صاحب. ہلو جی نیازی صاحب. حفیظ اللہ نیازی صاحب, آپ کو سوال سنائی دیا؟ جی جی مجھے دوبارہ آخر حصہ نہیں سنائی دیا, دوبارہ جی نیازی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت 2 بیانیے چل رہے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ جلد سے جلوس نہ کریں, کرونا پھیل رہا ہے. پی ڈی ایم کے فورم سے اپوزیشن لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم سے ڈرتی ہے, اس لیے وہ یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, ورنہ کرونا کچھ نہیں ہے. دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب خود افیکٹ ہو گئے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو شرکت کی دعوت دے رہے ہیں ملتان میں 30 نومبر کو, لیکن کہتے ہیں کہ جی ماسک پہن کے آؤ. تو اس میں ہم میڈیا والے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ قصوروار ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں پا رہے کہ اس وقت کرونا کتنا سویر ہے, یا پھر اپوزیشن کا موقف صحیح ہے؟ جی میرا خیال ہے جنرل صاحب نے تو خیر بہت اچھی بات کی ہے, بڑی فخر کی بات کی ہے, اور بالکل صحیح کہا ہے کہ جی یہاں جو ایکسپرٹس والی بات پہ میں تھوڑا کمنٹ کروں گا جنرل صاحب کی, لیکن یہ کہ جی عوام کے اوپر چھوڑ دیں اور وہ دیکھ لیں گے آخر ان کے سامنے ساری صورتحال ہے. اتنا میسیولی میڈیا پہ کورونا کے خلاف کیمپین چلی ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کورونا یہ کر رہا ہے, کورونا فلان کر رہا ہے. تو ہر پبلک کے ہر بندے ایون دیہاتوں میں, جیسے جنرل صاحب ملتان کے ہیں تو میں میاں والی کے دور دراز علاقے میں جاتا رہتا ہوں اور مجھے جانا پڑتا ہے, اپنے سفر میں ہوتا ہوں. ابھی میں سفر میں, تو اس میں جو ہے نا عام لوگ جو ہے ان کو پتہ تو ہے کہ وہ کیا کرنا ہے. اور میری لیے ایک بات ذرا سن لیجیے, جو اصل کرائسس کیا ہے؟ کرائسس ہے یہاں پہ کہ 2 چیزوں کا. ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. حکومت کیا بات کر رہی ہے, یقین جانے کہ اپوزیشن جو ہے اس کے کان پہ ان کی بات نہیں دکھتی, کیونکہ اتنی پولرائزیشن ہے. وہ کیسے پیدا کیوں پیدا ہوئی ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے. اتنی پولرائزیشن ہے کہ اگر تحریک انصاف جو ہے جنت کا مناظر دکھا کے دروازے کھول دے اپوزیشن کو کہ اس میں داخل ہو جاؤ, اپوزیشن جنت میں داخل ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگی. اچھا جی. دوسری بات ہے کہ ایک ہوتا ہے اخلاقی جواب, وہ کہتے ہیں کہ لیڈنگ بائی ایگزامپل. مجھے یہ بتائیں کہ مہینہ 1.5 مہینے پہلے ابھی اپوزیشن کے جلسے شروع نہیں ہوئے تھے, یا شاید 2-3 ہو چکے تھے, تو اپوزیشن یکدم گورنمنٹ نے کروٹ بدلی اور کووڈ-19 جو کہ واقعی آ بھی رہا تھا, ہر ایک کو پتا تھا کہ کووڈ-19 جو ہے وہ زیادہ شدت سے آ رہا ہے,
انہوں نے بڑے پروٹوکول دیے, جرمانے شروع کر دیے, 500 روپے 50 روپے فائن کریں گے, ماسک کے بغیر کوئی نہ ملے. صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ بس ڈالی تھی. لیکن میرے جیسے بندے جو حکومت کے لیے معاندانہ رویہ رکھتے فرض کیا, ہم نے سوچا کہ اس کی بات نہ مانو نا, اپنے طور پہ دیکھو کہ دیکھنے چاہتے ہو کیا کووڈ ہے یا نہیں ہے اور کتنا کچھ ہے. اچھا, اب صورت حال ہے کہ اس کے اندر جو انہوں نے جو کام دکھایا تھا, عمران خان صاحب نے, میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں, ان کا دماغ پڑھنے کی مجھے ایک سہولت موجود ہے, ان کو اچھے جانچنے پرکھنے کی مجھے سہولت موجود ہے. میرا ایک ان کے ساتھ جس وقت کرنے کی بہت ہی اچھی طرح ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. صحیح. عمران خان صاحب نے فوراً سوچا کہ میں جلسے کروں, یہ مسلم کو بھی آئے تھے, گمان ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے نا انسان کو کہ میں جلسے کروں. اب مجھے بتائیں کہ آپ جب جلسے کر رہے ہیں, آپ جب گلگت بلتستان کی کیمپین قربان نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیمپین قربان کرنا آپ ہو سکتا ہے الیکشن کاسٹ کرتا ہے. آپ سوال کے جلسے کرتے ہیں کہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ خود کے نعرہ لگا کے جاتا ہے کہ میں جلسے کرتا ہوں, شوات میں کروں گا, پھر پنجاب میں کروں گا. وہ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جلسے اس طریقے سے نہیں ہوئے, یہ نہیں کہ خراب ہوئے, لیکن عمران کے جو فرور ہوتا ہے نا, جی صحیح بالکل. نیازی صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ بالکل عوام کو ہی فیصلہ کرنا ہے, لیکن پی ٹی آئی اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر رہے. بڑی وجہ شاید یہی آپ کو لگتی ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں میں. جی جی آپ ہی سے پوچھ رہا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کے بعد یہ کہ اخلاقی جواز کھو بیٹھے نا, اخلاقی جواز. چلے صحیح بالکل. ویری رائٹ جی. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, ہمارے بہت ہی مطلب قابل عزت جرنلسٹ ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, پشاور کا جلسہ ہوا, آپ نے تو بہت کلوزلی اس کو دیکھا ہوگا کہ کیا صورتحال رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے فورم سے اپوزیشن کو کچھ تھوڑا سا ری وزٹ کرنے چاہیے, اپنا ایٹ لیسٹ شیڈیول ہی ری وزٹ کر لیں کہ 3-4 مہینے کے لیے مؤخر کر دیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا پھر یہ سارا ہوکس ہے, یہ حکومتی ڈرامہ ہے کہ کووڈ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ ڈرامہ تو نہیں ہے, اور جو فگرز آتے ہیں, ظاہر ہے پاکستان میں فگرز کے بارے میں ہمیشہ سے مسئلے رہے ہیں, اس کی کریڈیبلٹی ساکھ کے بارے میں, لیکن اتنا بھی تو جھوٹ نہیں بول سکتے. اور سب کو پتہ ہے کہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے. پہلے شاید جو اموات تھیں وہ 6 سے 8 تک تھیں, ابھی کہہ رہے ہیں 48 روزانہ ہیں. کیسز میں اضافہ ہوا, اموات میں اضافہ ہوا. اور یہ جو پشاور کا جلسہ ہوا, آپ کو پتہ ہے حکومت نے اس کے اوپر پابندی لگائی, لیکن پی ڈی ایم نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی, جلسہ کر دکھایا. حکومت کے بس میں بھی نہیں تھا کہ وہ جلسہ روکتے. پہلے کہا کہ گرفتار کر لیں گے پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کو, اور جو آرگنائزرز ہیں وہ ظاہر ممکن نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا جلسے کے بعد, تو پھر ان کے خلاف کیسز بنائیں گے اور ان کو پکڑیں گے. یہ بھی میرے خیال ممکن نہیں ہے. صحیح. اب تو ظاہر ہے اور بھی جلسے ہو رہے ہیں. تو یہ جو حکومت بھی کمزور تو ہے, اور حکومت اپنا کیس صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکی, لیکن پی ڈی ایم کو بھی ذرا میرے خیال میں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کھلے عام اس کو وائلیٹ کریں اور بڑے فخر سے کہیں کہ یہ جو کووڈ جو ہے. رحیم اللہ صاحب, بلاول بھٹو زرداری ٹویٹ کرتے ہیں کہ معمولی علامات کے بعد میں نے خود کو کرنٹین, مطلب معمولی علامات پر خود کو تو انہوں نے کوارنٹین کر لیا, لیکن عوام کو کہہ رہے ہیں کہ جلسے میں ضرور آؤ کیونکہ وہ یوم تاسیس بھی ہے پیپلز پارٹی کا, اور پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہے 30 نومبر کو ملتان میں. دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میری والدہ کے غم کو ذرا اپنے ذاتی رنج کو سائٹ پہ رکھو, اور 30 نومبر کے جلسے میں مطلب باقاعدہ بھرپور شرکت کرو. ہاں بالکل, ظاہر ہے یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں, اور یہ کوشش کرتی ہیں پنجاب میں خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز. تو یہ جو بھی جلسے ہوئے پنجاب میں, گوجرانوالہ میں ہوا, تو اس میں ان کا بڑا رول تھا. ابھی ملتان میں بھی ان کا رول ہوگا. پیپلز پارٹی کا وہاں پہ اثر تو ہے, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ
یہ اپنی ذات کو جب یہ دیکھتے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے یہ تدابیر اختیار کرتے ہیں تو پھر انہیں اوروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں تو پھر آپ ان کو یہ بھی کہیں کہ وہ SOPs کو فالو کریں. صحیح. کیا یہ ممکن بھی ہے اتنی بڑی گیدرنگ میں؟ بہت مشکل. یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. بالکل بہت بڑا سوال. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جا رہا ہے اور وہ مسٹرسٹ آپ نے بات کی، اعتماد کی کمی ہے، وہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں، جو کنفرنٹیشن ہے اس وقت صحیح حکومت کی اور اپوزیشن کی، ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی بالکل صحیح بالکل صحیح. مجھے معلوم ہے جی جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. جنرل صاحب ایک سوال ہے مفروضے پہ کہ اگر لوگ باشعور ہیں، عوام ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اب کرونا زیادہ خطرناک ہو گیا ہے اور اب وہ PDM کے جلسے میں اس طرح کی پریزنس نہیں ہوتی تو ان PDM کو تو نقصان ہوگا اس کا. تو ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر پریزنس حاضری کم ہوتی ہے لوگوں کی اور وہ ڈر جاتے ہیں تو ان کو تو نقصان ہوگا. پھر تو مطلب حکومت کو مل جائے گا ایک ریزن کہ جی یہ گل لیں، لوگ دیکھ لیں کہ جی، اور کیمرے دکھاتے بھی ہیں. پشاور کے جلسے میں بھی اس طرح کی تعداد نہیں تھی. جی دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام اور پولیٹیکل لیڈرز کا آپس کا تعلق اس طریقے سے ہے یا گورنمنٹ کا جیسے ماں اور بچوں کا ہوتا ہے کہ بچے اگر ضد بھی کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے حق میں اچھا ہے یا برا ہے. صحیح. لیکن اگر پیرنٹس یہ کہیں کہ بھی نہ اس بات کا کریں تو جو اس میں عقل مند بچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ جی والدین کسی وجہ سے یا جو بڑے ہیں کسی وجہ سے ہمیں اس بات سے نہیں روک رہے، ہمیں رکنا چاہیے. لیکن ایک چیز بالکل عیاں ہے پوری سیاست، دنیا کی سیاست میں، کہ دنیا میں سیاست منطق کے مطابق نہیں چلتی، جذبات کے مطابق چلتی ہے. تو میرا خیال اس جذبات سے پولیٹیکل لیڈرشپ فائدہ اٹھاتی ہے، اور یہ صرف ہماری لیڈرشپ نہیں، یہ پوری دنیا کی لیڈرشپ فائدہ اٹھاتی ہے، اور یہاں صرف اپوزیشن نہیں، گورنمنٹ کے لیڈرشپ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا ہمیں جو لوگوں کا مفاد ہے، جو قومی مفاد ہے، اس کو قربان کر دینا چاہیے اس بات پر کہ جذبات ابھارے جائیں اور جذباتیت کو بڑھایا جائے. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، اور یہ لیڈرشپ یہ ان باتوں کو بہتر سمجھتی ہے. وہ خود بھی اگر اس میں ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح. چلیں، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. مجھے معلوم ہے جانا ہے، آپ کی کوئی پرائر کمٹمنٹس ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں اس سیگمنٹ میں امیر عباس اور عمران خان صاحب نے جوائن کیا. دونوں جانی پہچانی شخصیات ہیں، بہت مشہور اینکرز ہیں، تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک بات کی ہے جو پیرول کے حوالے سے، وہ ذرا سن لیں تو اس کے بعد پھر آپ کا اس پہ موقف بھی جاننا چاہوں گا. اور دوسرا یہ کہ بلاول صاحب ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ میں تو قرنطینہ ہو گیا ہوں تو لیکن آپ نے ضرور آنا ہے اور جلسے میں بھرپور شرکت ہونی چاہیے 30 نومبر کو. ان پہ بات کریں گے، تو پہلے ذرا شارٹ سن لیں. عمران، اس سے آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اتنا گھٹیا پن ہے کہ پہلے یہ بیماری کے اوپر سیاست کرتے تھے، اب جو ہے جنازے پر سیاست کر رہے ہیں. حکومت کو انہوں نے کہا اور گھٹیا پن ہے کہ جی وہ چیف منسٹر کا ایک پریروگیٹو ہے، اس کے پاس ہے، پاور ہے کہ وہ 15 دن 10 دن 5 دن کا دے سکے، لیکن ابھی تک ایکشن نہیں لیا. اس پر بھی بتائیں کیا کہتے ہیں. اور دوسرا، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ والد صاحب نے ان کو ہدایت دی ہے کہ جناب آپ ذاتی رنج و غم بھول کر عوام کے لیے جلسے میں ضرور شریک ہوں. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں ویڈیو سے خطاب کروں گا. دیکھیں، کرنا چاہیے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اگر کرتے ہیں تو کرنی چاہیے، لیکن سچویشن کو دیکھ لیں. اس وقت کووڈ ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے، آمین. وہ نوجوان ہے، بڑے انرجیٹک ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست کمپین چلائی ہے اور ان کی کمپین کا میں معترف ہوں جس طرح انہوں نے کام کیا گلگت بلتستان میں. اور اس طرح کے نوجوانوں کو پاکستان کی پالیٹکس میں ہونا چاہیے اور اللہ کرے یہ مستقبل میں پاکستان کے لیے بہتر کام کر سکیں اور اس راستے پہ نہ چلیں
جیسا کہ ہمارے ماضی کے سیاستدان چلتے رہے ہیں کہ کرپشن کرنا شروع کر دی, 2 نمبریاں شروع کر دی, لوٹ مار شروع کر دی. اس نئی قیادت کو ویسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں بہت سارے اچھے پولیٹیشنز ہیں اور بہت سارے مزید اچھے پولیٹیشنز کی ضرورت ہے. صحیح. اب آ جائیں اس معاملے پہ کہ استعمال کرنا. دیکھیے یہاں پہ کوئی کسی کو استعمال نہیں کرتا, سارے مل کے عوام کو استعمال کرتے ہیں. آپ کو اقتدار میں آنا ہے, عوام کے ذریعے سے آنا ہے. کسی کو اقتدار سے نکالنا ہے, عوام کے ذریعے سے نکالنا ہے. ہر کسی نے اپنی بندوق عوام کے کاندھے پہ رکھی ہوئی ہے. اپوزیشن چاہتی کیا ہے؟ اپوزیشن کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت گر جائے. امیر عباس آپ کے پاس بیٹھے ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کے پاس سارے اعداد و شمار ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں, آپ کسی سے پوچھ لیں, اگر یہ ساری اپوزیشن استعفے دے دے نا فوری طور پہ, تو یہ حکومت 2 دن نہیں چل پائے گی. صحیح. یہ ریئلٹی ہے, میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا. صحیح. لیکن یہ استعفے نہیں دے رہے, یہ صرف عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, پولیٹیکل سٹنٹس کھیل رہے ہیں, پریشر بڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ تم میری بات مانو, میں تمہاری نہیں مانوں گا. یہ اس طرح چل رہا ہے. عمران, آپ نے عوام کا ہی نہیں. بالکل عمران, آپ نے ایک بات جو بڑی دلچسپ کی, آپ نے کہا کہ جی یہ عوام کے کندھے پر ہی بندوق رکھ کے آتے ہیں اور عوام کے زور پر ہی حکومت کو نکالنا چاہتے ہیں. لیکن وہ مریم نواز صاحبہ نے تو کہا ہے کہ ہم ایک ادارے سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے منتخب حکومت کو ہٹایا جائے. تو وہ تو کسی اور جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہٹایا وہاں سے جائے گا, آپ کہہ رہے ہیں عوام ہٹاتی ہے. نہیں, دیکھیں ایک ماحول آپ نے بنانا ہوتا ہے, ایک سراب آپ نے قائم کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ فیل یہ دیتے ہیں کہ پبلک باہر آ گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ فوجی اچانک جائیں گے اور جا کے, وہ تو پرویز مشرف والا واقعہ, ہائی جیکنگ والا, وہ ہر ایک کے ساتھ اچانک تو نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک ماحول تو بنانا ہوتا ہے نا. وہ ماحول بنا کے آپ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نیگوشیشن کرتے ہیں, پھر آپ اداروں کو کہتے ہیں حکومت گرا دو. تو یہ میرے خیال میں سارا کا سارا غصہ ہے, اس پالیٹکس میں غصہ ہے. پر چودھری نثار علی خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی سیاست نام ہے بند گلی سے رستہ نکالنے کا. لیکن اس وقت جتنے سیاستدان ہیں, خاص طور پہ پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے زیادہ غصے میں ہیں, اور ان کا غصہ پاکستان کی سیاست کو رستہ نکالنے کی بجائے بند گلی کی طرف زیادہ لے کر جا رہا ہے. اور اب پبلک کیا کرے؟ پبلک کے لیے دیکھیں, ان کے لیے روٹی کا مسئلہ ہے. کئی لوگوں کو پیسے دے کے بھی بلا لیتے ہیں, کئی لوگ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو منہ مارتا ہے سیاستدانوں کا. پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے کہ لوگ سیاستدانوں کو نہ نہیں کر سکتے. لوگوں کو جلسے میں آنا پڑے گا, اپنے آپ کو وائرس کے سامنے ان کو بے بس چھوڑنا پڑے گا. اب یہ گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہے. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اپوزیشن جتنی بھی وہ غصے میں ہو, لیکن اتنا ظالم پاکستان میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ پبلک کو اس وبا کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا. یہ اپوزیشن اپنی کال واپس لے لے گی, یاد رکھیے گا. 30 نومبر کی یا اس کے بعد کی؟ میرے خیال میں پہلے ہی واپس لے لیں گے, اور اگر نہیں لیں گے تو بہت بڑی زیادتی کریں گے. بہت بڑی زیادتی کریں گے. بہت بڑی خبر دے دی ہے عمران خان آپ نے. امیر عباس, ایک تو اس پہ بھی کمنٹ کر دیجئے گا جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے, اور دوسری بات یہ کہ ایک طریقہ تو جمہوری ہے کہ آپ عوام کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اور دوسری جانب آپ غیر جمہوری ایک ایکشن کے لیے بھی کسی کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی غیر جمہوری کہ آپ ان کو ہٹا دیں. ایک تو اس پہ بھی کمنٹ کر دیجئے گا. اور دوسرا یہ کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ان کے والد نے ان کو کہا ہے کہ جناب ذاتی رنج و غم بھول کر آپ عوام کے لیے نکل جائیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی آپ میت پر بھی سیاست کر رہے ہیں. پہلے کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ کے اوپر بیماری پر سیاست کی آپ نے. شکریہ ضمیر صاحب. جو نواز شریف مریم نواز صاحبہ اپنی صاحبزادی کو جو ہدایت کر رہے ہیں کہ وہ ذاتی غم کو بھول جائیں اور عوام کے غم میں شریک ہو جائیں, ایک تو عوام کا غم انہوں نے خود ہی بنا رکھا ہے. عوام کو ایسا خدا نہ خواستہ کوئی بھیانک غم لاحق نہیں ہو گیا کہ جس مہنگائی, بے روزگاری, غربت, 3 بڑے غم ہیں عوام کو. جی وہ کچھ اپنی جگہ پہ چیلنجز بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ, لیکن جس طرح انہوں نے ایک تو ایسا خدا نہ خواستہ کوئی غم نہیں, وہ اصل میں غم ان کو ہے. جو غم ان کو ہے یہ غم لگانا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو, تاکہ یہ غم جا کے ایک جگہ پہ مشترک ہو جائے, قدر مشترک ہو جائے اور ان کا کام ہو جائے آسان, یہ سمپتیز گین کر لیں. اب نواز شریف صاحب جو ہدایت کر رہے ہیں اپنی صاحبزادی کو, بہتر نہیں تھا کہ وہ خود بھی پاکستان کے عوام کے غم میں شریک, اگر اتنا ہی غم ہمیں لاحق ہے تو نواز شریف خود آ جائے نا ہمارے غم میں شریک ہونے کے لیے. نواز شریف کے 2 بیٹے باہر ہیں, وہ دونوں بیٹوں کو باہر سے یہاں لے کر آئے, ہمارے غم میں شریک ہوں, آئے ہمارے ساتھ شوق میں شامل ہوں. ہم بہت غمزدہ ہیں اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ لوگ. نواز شریف کا ایک بھتیجا ہے جس کا نام ہے سلیمان شہباز, وہ بھی لندن میں ہے, اس کو بھی واپس لے کر آئے, ہم غمزدہ ہیں, ہمارے غم میں شریک ہوں.
ایک نواز شریف صاحب کا سمدی ہے جس کا نام ہے اسحاق ڈار، وہ تو غم کا علاج جانتا ہے، وہ تو چارہ کر رہا ہے کیونکہ وہ خود فائنانس منسٹر رہا ہے، وہ بھی آئے اور ہمارے غم میں شریک ہو۔ ایک نواز شریف صاحب کے بھائی کا داماد ہے عمران علی، وہ بھی باہر بھاگا ہوا ہے، ان سے کہیں کہ وہ بھی آ جائیں ہمارے غم میں شریک ہو۔ خدارا یہ سیاست جو ہے نا، یعنی اب یہ بھی ایک سیاست ہے، یہ بھی ضمیر صاحب، ان کی دادی اور ان کی والدہ، یہ جو جملہ ہے یہ بذات خود ایک پولیٹیکل قسم کے سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ اپنے غم کو چھوڑ کے عوام کے غم میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ جو آپ جلسے کی آپ پہلے بات کر رہے ہیں، یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب خود تو ہو گئے کوارنٹین، پاکستان کے عوام کو کہتے ہیں کہ ان کا بلیدان دے دیں ہم ان کے سیاسی مفادات کے لیے۔ بھائی یہ کوئی بکرے ہیں کہ جن کو صدقہ گزارنا ہے پاکستان کے عوام کا؟ بلاول اور مریم صاحبہ کی سیاست کے لیے یہ صدقہ ہے پاکستانی عوام، یہ صدقہ دینا چاہتے ہیں یہ؟ یعنی جب آپ جانتے ہیں کہ ایک ناگہانی آفت ہے، ایک خون لرزہ خیز وبا ہے جس میں 7800 سے زیادہ پاکستانی مر گئے ہیں، 3,86,000 سے زیادہ آج صبح جو اپڈیٹ 3,86,000 سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور 3300 سے زیادہ پچھلے 24 گھنٹے میں متاثر ہوئے ہیں۔ او بھائی آپ کو اور کتنی لاشیں چاہیے یہ یقین کرنے کے لیے کہ ہم ایک ایسی آفت سے گزر رہے ہیں، آفت خداوندی سے، کہ جس کے سامنے دنیا کا شرق سے غرب تک ہر انسان بے بس ہو چکا ہوا ہے۔ اور منافقت کی انتہا دیکھیں ضمیر صاحب، سندھ میں انہوں نے قانون بنا دیا ہے، سختی کر دی ہے کہ شام 6 بجے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ وہاں لوگوں کے پیٹ پہ لات مار رہے ہو، کہتے ہو کہ کورونا پھیل رہا ہے، یہاں لوگوں کو لا لا کے کہتے ہو کہ 50,000 بندہ اکٹھا کریں گے ملتان میں، ادھر انہوں نے جم بند کر دیے، انڈور سپورٹس بند کر دی، تعلیمی ادارے بند ہو گئے، لوگوں کا کاروبار پہ لات مار رہے ہیں۔ یعنی کوئی شخص سندھ کے اندر اگر اس نے شادی کرنی ہے تو وہ 200 سے زیادہ لوگوں کو بلا نہیں سکتا، شادی ہال برباد ہو گئے ان کا کاروبار پچھلے 8 مہینے سے، وہ 200 سے زیادہ لوگوں کو انٹرٹین نہیں کر سکتے، لوگوں کے اوپر یہ قدغانے لگا رہے ہیں، اور اپنے پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے اتنا بھی کسی کو ابن الوقت اور مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے ضمیر صاحب، جتنی ہماری یہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل لاٹ ہے۔ بھائی عمران خان کو آپ نے گرانا ہے، 100 بسم اللہ آئے گرائے، آپ کا آخری مرحلہ ہے جنوری کا جس میں آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے، یہ رہی حکومت، یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا، آؤ اور گرا دو عمران خان کو۔ یہ جو سلو پوائزننگ کر رہے ہو، یہ جلسے پہ جلسہ جلسے پہ جلسہ، یہ وبا کو پھیلا رہے ہو۔ مطلب حکومت تو نہیں جاتی لیکن عوام جو ہے وہ اس سے مطلب خدا نہ خواستہ یہ بہت بری طرح پھیل سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا عمران خان۔ جو ابھی تک مجھے بات سمجھ آئی ہے آپ دونوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیے خاص طور پر پی ڈی ایم کے فورم سے جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ خون کا دریا ہے اور تیر کر جانا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، کم وٹ میں دے وونٹ سٹاپ۔ آپ کو ایسا آپ نے کہا ہے کہ شاید ان میں سینیٹی پریویل کر جائے اور وہ یہ کال واپس لے لیں، لیکن بظاہر جس طرح مریم صاحبہ کے والد صاحب کی ہدایات ہیں، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی حکومت سیاست کر رہی ہے، پہلے بیماری پر کر رہی تھی، اب جو ہے وہ میت پہ کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی والدہ کی میاں شریف برادران کی والدہ کی جو ہے وہ جزد خاکی ہفتے کو آ رہا ہے۔ دیکھیں معاملہ تو حساس ہے، اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لاش کے اوپر سیاست والا معاملہ، اس کا آغاز کس نے کیا، میں اس پہ بات کرتے ہوئے نا مجھے بڑا معیوب لگتا ہے اور بہت برا لگتا ہے۔ صحیح۔ نواز شریف صاحب نے خود فرمایا تھا کہ مجھے میرے باپ کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے پاکستان نہیں آنے دیا گیا، ان کی تدفین کے لیے، اور ان کے بچوں نے بھی یہی کہا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ کلثوم نواز صاحبہ کی تدفین کی گئی پاکستان میں، تو ان کے دونوں صاحبزادے اپنی ماں کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے نہیں آئے، حالانکہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ صحیح۔ اور اب میاں نواز شریف صاحب کو حکومت نے کہا کہ آپ آئیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب تو جلا وطن نہیں ہے، اب تو کوئی زبردستی نہیں روک رہا۔ صحیح۔ یعنی جلسے کے اندر گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں اور باہر جا کے واک بھی کر سکتے ہیں اور جھوٹی رپورٹیں بھی دے سکتے ہیں پلیٹلیس کی۔ کل تو کڈنی کی وجہ سے شاید ہاسپٹل چلے گئے۔ کو کاندھا دیجیے صرف ایک گرفتاری کو اوائڈ کرنے کے لیے، صرف ایک مقدمے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ اپنی والدہ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے رہے، ان کی تدفین میں حصہ نہیں لے رہے، بڑا انفارچونیٹ ہے، بڑی زیادتی ہے۔ اور اس پہ پالیٹکس شروع کی پی ایم ایل این نے، یعنی نہ آنا بھی ایک طرح کی پالیٹکس ہے نا، آپ سیاست کر رہے ہیں۔ اور پہلا جملہ کس نے کہا تھا؟ مریم نواز نے کہا تھا کہ حکومت نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میری دادی فوت ہو گئی ہیں۔ صحیح۔ یار فار گاڈ سیک، آپ کی دادی کا انتقال کتنے بجے ہوا ساری دنیا کو پتا ہے، میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی تھی اور آپ بلور ہاؤس میں بیٹھی ہوئی تھی،
کیا بلور ہاؤس جنگل میں ہے؟ کیا بلور ہاؤس جو ہے وہ افغانستان کے پہاڑوں کے اوپر ہے جہاں پہ کہیں پہ کوئی نہ سگنل آتے ہیں، نہ ٹی وی آتا ہے، نہ کیبل آتی ہے، نہ کچھ اور آتا ہے؟ بالکل، اور ایک سیاستدان کے گھر میں تو کرنٹ افیئرز کے پروگرامز یا چینل، نیوز چینلز تو کبھی بند نہیں ہوتا. تو اب مجھے بتائیں، بلور ہاؤس کے اندر میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بڑے زیرک اور بڑے شاندار لوگ ہیں اور ان کے پاس انفارمیشن کا فلو بہت تیز ہوتا ہے. وہاں پہ یہ انفارمیشن موجود تھی، لیکن بعد میں جب انہوں نے جو جلسے میں چلی گئی وہاں انہوں نے طے کیا آپس میں کہ یہ خبر پاکستان کے میڈیا پہ زیادہ اٹھائی جا رہی ہے، تو مریم نواز صاحبہ کو یہاں پہ جلسے میں خطاب نہیں کرنا چاہیے، معیوب لگے گا. صحیح. تو جب ان کو کہا کہ اب واپس چلی جائیں تو وہ بعد ہلکا سا خطاب کر کے واپس تو آئی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر سب سے پہلے پالیٹکس کی، ٹویٹ کر کے کہ میری دادی اماں کے انتقال پہ، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ میری دادی اماں کے انتقال پہ حکومت نے مجھے نہیں بتایا، یہ حکومت نے غلط کیا. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ جن کے گھر پہ فوتگی ہو جاتی ہے وہ رات کو ٹی وی میں ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح، آپ ویری رائٹلی. اور دوسرا یہ کہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ جی پیرول جو ہے وہ 15 دن 10 دن 5 دن کے اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بہت ظالم حکومت ہے. نہیں، کیا مطلب ہے کہ اب ان کو اب چھوڑ دیں پکا پکا؟ آپ مجھے بتائیں پاکستان میں قیدیوں کو کتنا پیرول ملتا ہے؟ ایگزیکٹلی 48 آورس. بہت بہت شکریہ. ان کو کتنا ملے گا؟ ان کو کتنا ملنا چاہیے؟ بالکل، اس کو تو زیادہ مل رہا ہے. بہت بہت شکریہ امیر عباس. عمران خان. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.